तअम्मल मिसालें, दो मिसालों पर गौर कीजिए। सुम्मा कव्विन जुमलन मिसलहुमा, सुम्मा कव्विन जुमलन मिसलहुमा मिनल कलिमातिल आतिया, सुम्मा फिर आप बनाइए जुमलन जुमले मिसलहुमा इन दोनों की तरह, मिनल कलिमातिल आतिया आने वाले कलिमात से। जी, अल मिसाल अव्वलु पहली मिसाल, अमिनल हिंदी अंता अम मिन पाकिस्तान, क्या आप हिंदुस्तान से हैं, अम मिन पाकिस्तान या पाकिस्तान से हैं। मिसाल उसानी दूसरी मिसाल, अतबीबुन अंता अम मुहंदिसुन, क्या आप डॉक्टर हैं, अम मुहंदिसुन या इंजीनियर हैं। तो इन दोनों मिसालों पे आपने गौर किया होगा, यहाँ पे जो एक चीज बतौर खास वो ये कि यहाँ दो चीजों के मुतालिक सवाल किया गया है। पहले सवाल में देखें कि पूछा गया हिंदुस्तान से हैं या पाकिस्तान से हैं, दो चीजों के मुतालिक सवाल हो रहा है। और दूसरे में देखें आप डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, यहां भी दो सवालात जो हैं वो बैक वक्त हो रहे हैं। तो दो सवाल, इंसान दो चीजों के मुतालिक कब सवाल करता है, जब दोनों चीजों में से किसी एक के मुतालिक कुछ यकीनी हो और कुछ यकीनी ना हो। मतलब दो चीजों के मुतालिक जब शक हो तो फिर वो दो चीजों के मुतालिक सवाल करता है। जब पता ना हो तो फिर तो एक ही चीज पूछेगा ये क्या है, बात खत्म। जब उसे शक हो तो फिर वो दो चीजों के मुतालिक सवाल करता है। तो अरबी में याद रखें, जब किसी हमजा के साथ अगरचे सवाल करने के जो अ, अल्फाज हैं, अस्मा इस्तिफहाम हैं, वो बहुत से हैं, लेकिन हमजा के मुतालिक ये है जब हमजा से दो चीज़ों के मुतालिक सवाल किया जाएगा। यानी कि आप उस्तानी हैं या फिर शागिर्द हैं, आप उस्ताज हैं या डॉक्टर हैं, ये दो चीज़ों के मुतालिक जब अरबी में सवाल करते हैं तो इस ऐसे सवाल के लिए अरबी में हमजा लाते हैं शुरू में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमजा आ रहा है, शुरू में हमजा लाए, ठीक है। अब दूसरी बात ये, इस हमजा को हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, दूसरी चीज के साथ हमजा लगाकर दोबारा से सवाल नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या लगाएंगे, अम लगा देंगे। दोनों चीजों के दरमियान में अम लगाएंगे। पहली चीज पर हमजा लगाएंगे सवाल करने के लिए और दूसरी चीज पर अम लगाएंगे। तो अम क्या मतलब अम वैसे तो अम आतिफा है, इसको आतिफा कहते हैं। दो जुमलों को हो गए या दो चीजों को आपस में जोड़ने के लिए आता है, बातों को। तो देखें सवाल है अम मिनल हिंदी अंता, आप हिंद से हैं, अम या, इसका मतलब होता है या, मिन पाकिस्तान या पाकिस्तान। अतबीबुन अंता, आप डॉक्टर हैं, अम या मुहंदिसुन इंजीनियर हैं। समझे। तो हमजा से सवाल, जब दो चीजों के मुतालिक शक हो तो फिर हमजा से सवाल करेंगे और दूसरी चीज पर हमजा दाखिल नहीं करेंगे, तब दूसरी चीज पर अम दाखिल करेंगे। तो यहां भी देखें दो चीजें हैं, अंता। तो कहते हैं आपने ऐसे जुमले बनाने, तो हम इंशाल्लाह भी जुमले बनाते हैं इसका। तो अंता मुज्ताहिदुन कस्लान, तो ये किसी से पूछना था कि आप मेहनती हैं या सुस्त हैं, तो उससे अब सवाल हम करेंगे। तो कैसे सवाल करेंगे, अमुज्ताहिदुन अंता अम कस्लानु, अमुज्ताहिदुन अंता अम कस्लानु, क्या आप मेहनती हैं, अम या फिर कस्लानु सुस्त हैं। क्या वो खातून जो हैं वो चीन से हैं या जापान से हैं। तो अब सवाल होगा, अमीन सीन हिया, अमीन सीन हिया अम मिनल याबान, अम मिनल याबान। आपको पता है जब किसी चीज से ताल्लुक के मुतालिक, चीज के मुतालिक सवाल होता है तो फिर मिन के साथ, से के जरिए, अमीन सीन हिया अम मिनल याबान। समझ आ रही है। अब देखें अगला जुमला, अंता अंता, अंता तबीबुन मुगरिज, आप डॉक्टर हैं या फिर क्या है, नर्स हैं। तो अब यहाँ पे जो है वो सवाल का अंदाज देखें,
تو آئے گا اطبیب انت ام ممرضۃ۔ تو آپ نے یہ بھی غور کیا ہوگا کہ حمزہ لانے کے بعد جو ضمیر ہے، جو خطاب کی ضمیر ہے یا پھر کوئی بھی ضمیر ہے، یہ کسی کے متعلق سوال ہو رہا ہے، تو وہ ضمیر جو ہے وہ بعد میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح اطبیب انت ام ممرضۃ، کیا آپ ڈاکٹرنی ہیں یا پھر نرس ہیں؟ اچھا، جملہ آگے دیکھیں، ہم نصارا یہودن، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کسی کے متعلق کہ وہ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ہم لگائیں گے سب سے پہلے حمزہ شروع میں، امن نصارا امن یہود، کہ ان کا تعلق نصارہ سے ہے، امن نصارا ہم ام یہود، ان کا تعلق نصارہ یہودیوں سے، عیسائیوں سے ہے، ام یہود یا پھر یہودیوں سے۔ تو یعنی کہ جو پہلا لفظ جہاں یا ترتیب میں آپ دیکھ رہے ہیں پہلا آ رہا ہے، پہلا جو ہے وہ دوسرے کے بعد آئے گا، پہلے سے پہلے یہ جو ایک لائن میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں حمزہ آئے گا، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ جو مبتدا ہے، مبتدا خبر کو پہلے لے کر آئیں گے اور مبتدا کو خبر کے بعد لے جائیں گے، سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ایک یعنی کہ آسان سے الفاظ میں آپ اس کو جو ہے وہ یاد رکھیں۔ ہاذا مسجد مدرسۃ، تو پوچھنا یہ تھا مسجد ہے مدرسہ ہے، بندے کو شک تھا، اس نے سوال کیا، تو اب سوال ایسے ہوگا امسجد ہاذا ام مدرسۃ، امسجد ہاذا ام مدرسۃ، تو مبتدا پہلے خبر بعد میں، مبتدا بعد میں خبر پہلے۔ ہاذہ سیارۃ المدیری مدرسی، تو پوچھنا چاہ رہا تھا کوئی شخص کہ یہ استاذ کی گاڑی ہے یا پھر پرنسپل کی گاڑی ہے، معلوم نہیں تھا اسے، تو اس نے سوال کیا، تو سوال ایسے ہوا السیارۃ المدیری ہاذہ ام سیارۃ المدرسی۔ اگلا سوال ہے انت متزوج عزب، انت آپ متزوج شادی شدہ ہیں، عزب کنوارے ہیں، کسی سے پوچھنا تھا، تو اس سوال ایسے ہوگا ام متزوج انت ام عزب، اہن خالات، ہن خالات عمات، خالات خالائیں اور عمات پھوپھیاں، کہ یہ خواتین جو ہیں یہ پھوپھیاں ہیں یا پھر خالائیں ہیں، تو ہننا ضمیر ہے، یہ مبتدا ہے، تو مبتدا کو ہم خالات کے بعد لے جائیں گے اور خالات جو کہ خبر تھا اس کو پہلے لے آئیں گے، تو سوال ایسے ہوگا اخالاتک ہن ام عماتک، کیا یہ آپ کی خالائیں ہیں یا چچی ہیں، پھوپھیاں ہیں؟ اچھا، 9 نمبر پہ ہے ہوا پاکستان ایران، وہ پاکستان یعنی کہ سائل کو معلوم نہیں تھا کہ پاکستان سے یا ایران سے، تو سوال ایسے ہوگا اب امن پاکستان ہوا ام من ایران، ہوا ام من ایران، جو یعنی کہ کسی ایریا کے متعلق پوچھنا ہو کہ جب، تو من کے ذریعے سوال کریں گے، جگہ کے متعلق کس کا تعلق کس جگہ سے ہے، تو سے کے لیے ہم جو ہے وہ عربی میں من لے کر آئیں گے، سے کے لیے عربی میں من لے کر آئیں گے، لیکن یہ من ہر جگہ استعمال نہیں ہوگا، بس صرف جگہ کے متعلق سوال کرنے کے لیے اس طرح ہم سوال کریں گے۔ اچھا جی، اگلا تھا بیتو کا، آپ کا گھر، قریب بعید، مطلب آپ کا گھر قریب ہے یا بعید ہے، اردو جملہ یہ تھا، اب سوال کیسے ہوگا ابیتو کا قریب ام بعید، کیا آپ کا گھر قریب ہے یا دور ہے؟ تو یہاں پہ دیکھیں آپ نے اس مشق میں، اس ایکسرسائز میں ہم نے سیکھا کہ جب دو چیزوں کے متعلق شک ہو اور سوال کرنا ہو تو کیسے کریں گے، پہلے لفظ پر ہم حمزہ لگا کر سوال کریں گے اور دوسرے لفظ پر ام لگائیں گے، حمزہ کو دوبارہ لٹائیں گے نہیں، دو چیزوں کے متعلق سوال ہو تو پہلے پر حمزہ دوسرے پر ام، ایک بات، دوسری بات یہ جو ضمائر ہیں جو کہ اسم مبتدا ہیں یا
اس میں اشارہ ہے یا ضمیریں ہیں یا مبتدا ہے، اس کو ایسا کیا جائے گا کہ خبر کو پہلے لایا جائے گا اور مبتدا کو جو ہے وہ بعد میں لایا جائے گا۔ تأمل الامثلۃ الآتیہ، آپ غور کیجئے مثالیں جو آنے والی مثالیں ہیں ان پر۔ امثلہ مثال ان کی جمع، آتیہ آنے والی۔ لزو، زو کے لیے، تو اب دیکھیں میں ذرا زو کے متعلق یہ یاد رکھیں، زو جو ہے عربی میں صاحبیہ والا، والا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، والا کے معنی میں، یہ یعنی کہ یہ چیز اس چیز والا ہے، اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے، تو اس صورت میں ہم زو لگا کر وہ چیز آگے ذکر کر دیں گے تو وہ تو وہ ایسے شخص پر دلالت کرے گا جس میں وہ خوبی ہے یا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو مثال کے طور پر آپ دیکھیں پہلا جملہ ہے، لیکن یاد رکھیں یہ زو جو ہے ان کو عربی زبان میں اسماء ستہ مکبرہ کہتے ہیں، تو اسماء ستہ مکبرہ ابن، اخون، ہمن، فمن، زو، یہ مختلف ہیں۔ تو اب صرف کیونکہ ہمارا یہاں پہ زو ہے تو زو کے متعلق ہی بات کریں گے، بس کسی اور کے متعلق نہیں۔ تو بتانا یہ تھا کہ جو ہمارے مدیر ہیں وہ لمبے قد والے ہیں، قامت والے ہیں، تو اس کے لیے زو شروع میں لگا دیا۔ مدیرنا ہمارے پرنسپل، ذو قامت طویلۃ، لمبی قامت والے ہیں، قد کاٹ والے ہیں۔ ھذا الدفتر، یہ رجسٹر یا کاپی، ذو ورق مسطر، اس پر لائنیں لگی ہوئی ہیں، لائنوں والی یہ مسطر یعنی کہ سطریں لگی ہوئی ہیں، ورقن اس کے جو اوراق ہیں، مسطر اس پر لائنیں جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں۔ احمد طالب ذو علم و خلوق، احمد جو ہے وہ علم والا ہے، ذو کا مطلب والا ہے یا صاحب علم ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ذو کا مطلب صاحب بھی ہے، یعنی کہ اگر ذو کی جگہ ہٹا کے صاحب کا لفظ لگا دے تو بالکل جمانہ درست بنے گا۔ تو احمد علم والا ہے اور وہ خلوقین اور اخلاق والا ہے، جی۔ تو اس کے بعد ہے دیکھیں جی، ھذا القمیص ذو کم من قیصر وذاک ذو کم من طویل، یہ قمیص ذو کم من قصیر، چھوٹی آستینوں والی ہیں، وذاک ذو کم من طویل، اور وہ جو ہے وہ بڑی آستین والی ہے، قمیص جو ہے۔ المسجد الذی فی حینا، وہ مسجد جو ہمارے محلے میں ہے، ذو منارۃ واحد، وہ ایک مینار والی ہے، ایک مینار جو ہے اس کا ایک مینار ہے۔ تو آپ نے سمجھ دیکھا کہ جب آپ نے بتانا ہو یہ کہ فلاں خوبی ہے کسی، وہ خوبی کا تذکرہ کر دیں، اس خوبی کے ساتھ ذو لگا دیں تو وہ والا بن جائے گا، خوبی والا ہو جائے گا اس کے لیے۔ اب اس کی مثال دیکھیں، اقرأ الامثلہ، مثالیں پڑھیے، ثم حول الجمل آتیہ مثلہا، پھر کہتا ہے تبدیل کیجئے آنے والے جملوں کو مثلہا اس جیسے۔ تو پہلے نمبر پہ ھذا الطالب ذو خلق، ٹھیک ہے، مثال آپ کے سامنے ہے کہ یہ طالب اخلاق والا ہے۔ وَهَؤُلَاءِ الطُّلَّابِ ذُو خُلُقٍ، وہ اخلاق والے ہیں۔ هَذِهِ الطَّالِبَةُ ذَاتُ خُلُقٍ، یہ طالبہ اخلاق والی ہے۔ هَؤُلَاءِ الطَّالِبَاتُ ذَوَاتُ خُلُقٍ، یہ جو ہیں وہ اخلاق والیاں ہیں۔ اب یہاں پہ اس سبق میں زو کی، پہلے تو اس نے صرف زو کا بتایا کہ زو کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے، اب وہ بتا رہا ہے کہ زو مؤنث کے لیے جب استعمال ہوگا تو لفظ ذات کے ساتھ استعمال ہوگا، یعنی کہ زو جب کسی مؤنث کے لیے آئے گا، ہم بتانا ہو کہ فلاں جو ہے فلاں خوبی والی ہے تو اس کے لیے ذاتو آئے گا، اور یہی اگر بتانا ہو زیادہ لوگوں کے مردوں کے متعلق، زیادہ لوگوں کے متعلق، تو اس کے لیے زبو آئے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب زیادہ کے لیے بتانا ہو خواتین کے لیے تو پھر زو کی جمع جو ہے خواتین کے لیے ذات آئے گا اور اس کی جمع زوات آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ جو ہے اب اس کا ہم جملہ بناتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی مزید۔ ھذا الرجل ذو مال کثیر، یہ آدمی بہت مال والا ہے۔ اب اس کو ہم سارے کو جملے کو جمع میں بنا دیں گے۔ دوسرے نمبر پہ جملہ دیکھیں تو آئے گا
هؤلاء الرجال، هؤلاء الرجال ذو مال کثیر، ذو کی جمع ذو، هؤلاء الرجال ذو مال کثیر. تو اب یہی جملہ ہم مؤنث کے لیے بنائیں گے کہ هذا المرأة، هذا المرأة، هذا سوری مرأة معذرت کے ساتھ، هذه المرأة، هذه المرأة ذات مال کثیر، هذه المرأة ذات مال کثیر. اب اس کی جمع جب ذات کی آئے گی تو وہ آئے گی ذوات. تو اس کے لیے دیکھیں جملہ ایسے بنے گا هؤلاء، هؤلاء النساء یا هذه النسوة، هذه النسوة ذوات مال کثیر، یہ عورتیں بہت مال والیاں ہیں. تو یہ ہم نے یہاں پہ اس مشق میں یہ سیکھا کہ ذو اگر مؤنث کے لیے آئے گا تو ذات، لفظ ذات کے ساتھ آئے گا. ذو کی جمع اگر مذکر کے لیے آئے گی تو ذو آئے گی، اور مؤنث کے لیے اگر ذات کی جمع آئے گی تو ذوات آئے گی. لیکن یہاں پہ یاد تھوڑا سا آپ رکھ لیں صرف کہ یہ ذو جو ہے قرآن مجید میں اسی معنی میں الو استعمال ہوتا ہے. تو یہاں دو جو ہے وہ رائے پائی جاتی ہیں. ایک رائے کے متعلق ذو کی جمع الو آتی ہے، ایک رائے کے متعلق ذو کی جمع ذو آتی ہے. تو یہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے، تو انہوں نے اس کو ذکر کر دیا. اچھا جی، کل ہم نے پڑھا تھا حروف مشبہ بالفعل، صرف انہ کے متعلق ہم نے بات کی تھی. تو آج حروف مشبہ بالفعل کا دوسرا لفظ وہ ہے لعل. لعل کس لیے آتا ہے؟ امید کے لیے. ٹھیک ہے، امید ہے، ممکن ہے، اس کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، اور بسا اوقات لعل خدشے کے لیے بھی آتا ہے. جب کسی نے کسی چیز کا خدشہ ظاہر کرنا ہو تو پھر اس وقت میں بھی لعل استعمال ہوتا ہے. لیکن یہ تو تھی معنی کے لحاظ سے بات لعل کی، اب ہے اس کے عمل کے لحاظ سے. تو لعل حروف مشبہ بالفعل ان حروف میں سے ہے جب کسی اسم پر داخل ہوتے ہیں تو اس کی زبر زیر پیش میں تبدیلی کرتے ہیں. تو ایسا لفظ جب کسی پر داخل ہو اور داخل ہونے کے بعد اپنے سے بعد والے میں زیر زبر پیش میں تبدیلی کرتے ہیں، اس کو عامل کہتے ہیں. عامل، عمل کرنے والا. اگر وہ عمل کرنے والا جو ہے حرف ہو تو اسے کہتے ہیں عامل لفظی ہے. اگر حرف نہ ہو بلکہ معنی میں کوئی تبدیلی کرتا ہو تو اسے کہتے ہیں عامل معنوی ہے، معنوی طور پر عمل کرتا ہو. ٹھیک ہے، تو جو عاملہ ہیں ان کی تین قسمیں ہوتی ہیں، یا تو حرف عاملہ ہوگا، یا اسم عاملہ ہوگا، یا فعل عاملہ ہوتا ہے. تین یہ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، تو کل ہم نے یہ بات کی تھی کہ ان کے ساتھ جب ضمائر لگائی جاتی ہیں تو جب وہ اکیلی استعمال ہوتی ہیں تو وہ اس وقت ضمیر ایسی ہوتی ہیں جو جن کو منفصل کہا جاتا ہے، الگ آتی ہیں. ہم ہوا ہما ہم ہی ہما نا انت انتما انتم انتی انتما انتن انا نحن. جب یہی ضمیریں مل کے آتی ہیں تو پھر یہ کیا بن جاتی ہیں؟ متصلہ. تو پھر ان کی شکل بدل جاتی ہے. تو اب دیکھیں پہلا جملہ ہے ہوا بخیر، وہ خیریت کے ساتھ ہے. اب اس کا جواب ہم ایسے دیں گے، مطلب کسی نے پوچھا کسی کے متعلق تو کیسا ہے، تو کہیں گے لعلہ، امید ہے، لعلہ بخیر کہ وہ خیریت سے ہے. لعلہم بخیر، لعلہا ہیا، تو جو ہے وہ آپ کو بتایا کہ جب یہ متصل بن جاتی ہے ضمیر تو ہا کی صورت میں آتی ہے. لعلہا بخیر، لعلہن بخیر، لعلک، انتا جو ہے یہ جب متصل بن جاتا ہے تو پھر کا کی صورت میں آتا ہے. لعلک بخیر، لعلکم، انتم جب یہ متصل ضمیر بن جائے گی تو پائے گا کم، لعلکم بخیر، آپ سب لوگ امید ہے خیریت سے ہو. لعلکی بخیر مؤنث کے لیے کہ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہو. لعلکن بخیر، لعلنا، لعلی ناجح، امید ہے کہ میں کیا ہو جاؤں گا؟ کامیاب ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، لعلنا ناجحون، مجھے امید ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. اب دیکھیں لعل المدیر فی غرفته، امید ہے کہ پرنسپل اپنے کمرے میں ہے. لعل الاختبار سہل، امید ہے کہ امتحان آسان ہوگا. اختبار امتحان. تو لعل نے کیا کیا آپ نے دیکھا
کہ لعلہ نے اپنے سے بعد آنے والے اسم کو، جو پہلا لفظ تھا اس کو زبر دی، اور اس سے پہلا، اس کے بعد والا جو لفظ تھا اس کو کیا دیا، اس نے پیش دی۔ تو یہاں پہ یاد رکھیں کہ انا، انا، لیتا، لکنہ، لعلہ، ان کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں، جب کسی اسم پر داخل ہوتے ہیں اس کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہاں پہ یاد رکھیں، یہ ہمیشہ کس پہ داخل ہوتے ہیں، اکثر مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ اب اقرأ المثالین ثم اکمل الجملہ، دو مثالیں پڑھیے، ثم اکمل الجملہ جو ہے وہ جملہ مکمل کر لیجیے، آنے والا بوضع، بوضع غال، یہ لفظ غالی لگانے کے ساتھ، او غالیہ، یا غالیہ لگانے کے ساتھ، فی اماکن خالیہ، خالی جگہوں پر۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ مؤنث کے لیے جب کوئی اسم استعمال ہوتا ہے تو اس میں تا لگاتے ہیں، اور جب وہی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے تو تا ہٹا دیتے ہیں۔ تو غالی کا مطلب ہے سستا یا سستی۔ تو قلم جو ہے وہ کیا ہے، اردو میں بھی مذکر ہے اور عربی میں بھی مؤنث ہے۔ تو ھذا القلم غالٍ، یہ قلم کیا ہے، مہنگا ہے، سستا نہیں، سوری، وہ تو رخیص ہوتا ہے، میں بھول گیا۔ تو رخیص ان کی بجائے ہے غالٍ، مہنگا۔ ھذا القلم غالٍ، قیمتی ہے، مہنگا ہے۔ تو هذه الساعة غالیۃ، یہ گھڑی کیا ہے، قیمتی ہے، مہنگی ہے۔ الکتب العربیۃ، عربی کتابیں، غالیۃ، مہنگی ہیں، فی بلدنا، ہمارے شہر میں۔ ھذا الکتاب رخیص، یہ کتاب جو ہے رخیص، سستی ہے۔ وذاک غالین، وذاک غالن، اور وہ مہنگی ہے۔ تو یہاں پہ یاد رکھیں یہ یون، اصل میں یہ غالی یون تھا، لیکن عربی میں اس کو لفظ غالن ہی استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، ھذا المعجم بمئۃ ریال، یہ معجم جو ہے کتنے کی ہے، 100 ریال کی ہے۔ ہوا غالن، اور وہ میں کیا ہے، مہنگی ہے، قیمتی ہے۔ ھذا الحقیبۃ، یہ بستہ، غالیۃ، مہنگا ہے یا قیمتی ہے، کیونکہ حقیبہ مؤنث ہے، اس کے لیے اس کی خبر بھی مؤنث لائی جائے گی۔ اب دیکھیں جی، اقرأ المثالین، دو مثالیں پڑھیے، ثم اقرأ الجمل الآتیہ، تو پھر آنے والا جملہ پڑھیے، بعد ذالک اکتبھا مع کتابۃ الاعداد الواردۃ فیھا بالحروف۔ کہتا آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو یہاں عدد آ رہے ہیں ان کو آپ نے لکھنا ہے کس کے ساتھ، حروف کے اندر۔ جیسے میہ ہے، مئۃ رجل، مئۃ امرأۃ۔ تو یہاں پہ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ میاں کے بعد آنے والا جو معدود ہوگا تو وہ کیا ہوگا، مجرور ہوگا، واحد ہوگا، ہمیشہ میاں میاں ہی رہے گا، چاہے بعد میں مذکر آئے چاہے مؤنث آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میاں جو ہے وہ اپنے معدود کی طرف مضاف ہو کے استعمال ہو گیا، میاۃ رجال، میاۃ امرات، دونوں کے لیے میاں میاں، اور رجل، رجل بھی، رجلن، سوری، میاۃ رجل، میاۃ امرات، دونوں کیا ہیں، واحد استعمال ہو رہے ہیں۔ اسی طرح الف، ہزار بھی ایسے استعمال ہوگا، الف کے بعد آنے والا اسم جو ہے وہ ہمیشہ کیا ہوگا، مجرور ہوگا، جیسے الف رجل، الف امرأۃ، ہزار مرد، ہزار عورتیں۔ ھذا التلفاظ، یہ ٹیلی ویژن، تلفاظ بالف ریال، یہ ٹیلی ویژن 1000 ریال کا ہے۔ عندی $1000، الف، عندی $1000، $1000، میرے پاس $1000 ہیں۔ فی ھذا الکتاب 100 صفحات، تو عربی میں کہیں گے فی ھذا الکتاب 100 صفحات۔ بکم ھذہ الحقیبۃ، حقیبۃ، کتنے کا ہے یہ بیگ، یا یہ جو ہے بمئہ ریال، بمئۃ ریال، فی ھذہ الکلیۃ، اس کالج میں یا ڈپارٹمنٹ میں، مئۃ طالب، 100 طالب علم ہیں، من پاکستان، پاکستان سے، و مئۃ طالب من انڈونیشیا، اور 100 طالب علم جو ہیں وہ انڈونیشیا سے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس تمرین میں ہم نے یہ سیکھا کہ 1000 اور 100، یعنی کہ عربی میں 1000 کو کہتے ہیں الف، اور 100 کو کہتے ہیں میاں، میاں۔ تو 1000 اور میاں کے ذریعے جن کو گنا جا رہا ہوگا وہ ظاہری بات ان کے بعد آئیں گے، اور جو بھی جن کو گنا جا رہا ہے جو ان کے بعد آ رہے ہیں، جن کو عربی میں معدود کہتے ہیں، وہ ایک تو واحد ہوں گے، دوسرے نمبر پہ مجرور ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ الف اور میاں ہمیشہ جو ہے وہ اپنے معدود کی طرف مضاف ہو کے استعمال ہوتے ہیں،
اس لیے میاں اور الف پر تنوین بھی نہیں آتی کیونکہ مضاف پر اور الف لام پر اور غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی. تو یہ تھا جو ہے وہ یہ تمرین کا خلاصہ. اب تیرہویں تمرین ہے، کہتا ہے کم من جمل المستعمل کلمات آتی تھی. تو بنائیے جملے مستعملاً استعمال کرتے ہو الکلمات کلمات الاتیہ آنے والی کلمات کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے جملے بنائیے. تو پہلے نمبر پہ ہے ذکیو. ذکیو کا مطلب ہوتا ہے ذہین. تو حض طالب ذکیون، یہ طالب علم کیا ہے؟ ذہین ہے. مئاتو، تو حاضل هذه الساعة، یہ گھڑی بمئتی ریال 100 ریال کی ہے. متزوج، انا متزوج، میں شادی شدہ ہوں. تو عزب، انت عزب، آپ کما رہے ہو. خلق، تو یہاں ہم زو لگا لیں گے. انت ذو خلقن، آپ اخلاق والے ہو. دولار، اشتریت هذا الكتاب ب100 دولار، میں نے یہ کتاب 100 ریال میں خریدی ہے. هذا الكتاب غال، یہ کتاب قیمتی ہے، مہنگی ہے. تو ہم نے یہ جملے بھی بنا لیے. اب اس سبق میں جو استعمال ہوئے تھے نئے الفاظ وہ یہ ہیں: ذکیٌ، ذہین، جمع ہے اس کی اذکیاء. غبیٌ، کند ذہن، اور جمع اس کی ہے اغبیاء. خلق، اخلاق، واحد ہے، جمع اس کی اخلاق آتی ہے. اخلاق لفظ نہیں ہوتا عربی میں، عام لوگ اخلاق اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اخلاق نہیں ہوتا، اخلاق ہوتا ہے. میاں کہتے ہیں 100 کو، الف کہتے ہیں 1000 کو، روبیہ تن 1 روپیہ، اور جمع اس کی ہے روبیات، کئی روپے. متزوج، شادی شدہ. عزب، کنوارا، جمع اس کی ہے اعزاب. یہودی، یہ جو یا ہے اس کو یا نسبت کہتے ہیں. جب یہ لفظ یہود کے ساتھ یا نسبت آئے تو اس سے مراد ایک یہودی ہوتا ہے. جیسے عیسائی کہتے ہیں جب ہم تو ہماری ایک عیسائی ہوتا ہے. اس کی جمع یہود آتی ہے. معجم، ڈکشنری لغت، جمع اس کی معاجم. دولار، ڈالر، جمع دولارات. صفحۃ، صفحہ، جمع صفحات. ناجح، کامیاب، جمع اس کی ہے ناجحون، کامیاب لوگ. غالن، قیمتی، اور اچھا. تو آگے ہے کمن، آستین، جمع اس کی ہے اکمام. آج کے سبق کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی نئی ویڈیو میں. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.